ताला मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि 3 साल में, गुज़श्ता 3 साल में आज पहली बार एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक तो पार्लियामान आ गए, कम आते हैं वो पार्लियामान में, लेकिन आज वो पार्लियामान में आए। एक तो ये बहुत बड़ी तब्दीली, तकरीर भी की उन्होंने, अवाम से खिताब भी किया, दूसरी बड़ी तब्दीली, और तीसरी सबसे बड़ी तब्दीली ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली बार 3 सालों में अपनी तकरीर बड़े पुरसुकून, बड़े पुरअमन माहौल में मुकम्मल कर ली। एक तवील तकरीर की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और उनकी इस तवील तकरीर को ऐवान में मौजूद कम से कम अपोजिशन ने बड़े तहम्मुल के साथ और बड़ी खामोशी के साथ सुना। ये ऐसा चौंका देने वाला आज एक लम्हा था, ऐसी चौंका देने वाली तब्दीली थी और खुशगवार तब्दीली भी थी, क्योंकि पिछले 3 सालों से मुसलसल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो माहौल देखने में आ रहा है, जो कशीदगी देखने में आ रही है, खास तौर पे बजट सेशन में जो हंगामा, जो हल्लड़बाजी हुई, और इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान जिस तरह से मुसलसल पिछले 3 सालों में अपोजिशन हंगामा करती है, यहाँ तक कि बतौर वज़ीर आज़म उनकी पहली तकरीर को भी अपोजिशन ने नहीं बख्शा था। तो इस सारे पस मंजर के दौरान आज की जो इमरान खान साहब की बतौर वज़ीर आज़म तकरीर थी पार्लियामान में, जो कभी कभी वो आते हैं, वो एक बड़ी आवाम के लिए खुशगवार तब्दीली का एक झोंका था। और अवाम इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर अपोजिशन खामोश कैसे रही, और इस सवाल का पस मंजर ये भी है कि कल फाइनेंस बिल की मंजूरी के वक्त अपोजिशन, बल्कि अपोजिशन नहीं, अपोजिशन में से सिर्फ नून लीग, उनके एक बड़ी तादाद के अरकान हाजिर नहीं थे, जिसकी वजह से यह तासुर जड़ पकड़ गया कि शायद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कुछ मुफाहिमत, कुछ मुका चल रहा है और कुछ चीजें जो है वो सेटल डाउन हो गई हैं, जिसको आज मजीद तकवीत मिली कि इमरान खान की स्पीच के दौरान अपोजिशन जितनी भी थी, गिनती की चंद को बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी खामोशी के साथ बैठी रही। अब इसमें से 2-3 बुनियादी सवाल जन्म लेते हैं कि क्या हुकूमत और अपोजिशन की कशीदगी खत्म हो गई है, मुफाहमत का माहौल चल रहा है, क्या अब अवाम के मसाइल पे डिबेट हो सकती है, अवाम के मसाइल के हल के लिए कानून साजी हो सकती है। और वज़ीर आज़म साहब ने आज अपोजिशन पे ना तो हमला किया और ना ही अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की स्पीच के दौरान हल्लड़बाजी की, बल्कि यहाँ तक एक मुफाहिमाना माहौल देखने में आया कि इमरान खान साहब ने अपोजिशन को डायलॉग की भी दावत दी थी। है ये पहली बार है कि वज़ीर आज़म ने अपनी किसी तकरीर में अपोजिशन पे हमला नहीं किया, बल्कि मुफाहिमत के लिए डायलॉग के जरिए आगे बढ़ने की बात की है। तो अब जबकि इंतखाबी इस्लाहात पे वज़ीर आज़म की तरफ से दावत आ गई है, तो क्या अपोजिशन इन इंतखाबी इस्लाहात के डायलॉग को तस्लीम करेगी, और वो भी ऐसी सूरत हाल में कि जब अपोजिशन की तरफ से अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 5 जुलाई को होने जा रही है इंतखाबी इस्लाहात के ही मामले पे, जिसका बायकॉट कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो एक और बुनियादी सवाल तो ये भी जन्म लेता है कि माइनस पीपल्स पार्टी क्या इंतखाबी इस्लाहात हो भी सकती हैं। ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं, तो इंट्रोडक्शन को, प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन को मजीद एक्सपैंड नहीं करते, प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। ये बड़े अहम चंद एक मामलात हैं जिन पे आज हम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे पास बहुत मोहतरम, बहुत सीनियर पैनल आज मौजूद है सियासतदानों का, मेहमानों का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा पॉलिसी साज रहनुमाओं में से एक जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब। एजाज चौधरी साहब, तब्दीली आज वाकई आ गई है 3 साल के बाद, और पहली बार तब्दीली आई है कि वज़ीर आज़म साहब पार्लियामान में आए हैं, कम आते हैं, तकरीर की है, कम तकरीर करते हैं पार्लियामान में, और बड़े पुरअमन माहौल में अपोजिशन पे कोई हमला नहीं, किसी को चोर डाकू नहीं कहा गया, बल्कि डायलॉग की, मिल बैठ के चलने की, आगे बढ़ने की दावत दी है। ये तब्दीली कैसे आई है इमरान खान साहब में, ये तब्दीली कैसे आई है? जी बहुत शुक्रिया गरीदा। मैं ये समझता हूँ कि जो हम सियासी कारकुनान हैं लंबे अरसे से, हमारे लिए ये बहुत ही खुशगवार लम्हा है कि पार्लियामेंट के अंदर
ایک سینٹی پریویل کر رہی ہے. جی. اور آپ کو میں یاد دلاؤں، عمران خان شروع میں پارلیمنٹ آنا چاہتے تھے، تقریر بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہر موقع ایسا ہی آیا ایک آدھ کے علاوہ کہ اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ ہوٹنگ ہوئی اور تقریباً نہ ہی سننے والی بات تھی وہ چلی. سر آج تو آپ لوگوں کا وہ بھی، آج تو آپ لوگوں کا وہ شکوہ بھی دور ہو گیا نا کہ جو اپوزیشن تقریر نہیں کرنے دیتی. جیسا آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ذکر کیا کہ پچھلے 2 ہفتے بہت خراب گزرے تھے، چنانچہ اسپیکر نے یعنی سارے اپوزیشن پارٹیوں کو الگ الگ بھی اور اکٹھا بھی بلا کر کچھ ایسی بات چیت کی جس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ یہ ساری آج کی صورتحال آئی ہے. اور جس طرح یعنی کہ مکمکا ہوا ہے نا، حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ مکمکا کیا ہے. اجاز چودھری صاحب جی، اگر آپ انہی الفاظ سے یاد کرنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی اگر وہ مکمکا عوام کے حق میں ہو، پارلیمنٹ کے جمہوریت کے حق میں ہو اور اوپن ہو تو ایسے مکمکا کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر سنی گئی، دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی سنی گئی، آج پرائم منسٹر کی سنی گئی. اور یہ بات تو آپ کو یاد ہوگا، غریدہ 3 ہفتے پہلے آپ کے ساتھ میرا ایک پروگرام تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن سے بات چیت پارلیمنٹ کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں اور باہر بھی کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص جو الیکشن ریفارمز ہیں اس کے اوپر. اور یہ بات چونکہ میں مسلسل اپنی پارٹی کے اندر بھی کر رہا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ اس کی طرف صورتحال جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے بھی بہت ہی خوش آئند ہے آج کی تقریر کے اندر اس کا واضح طور پہ اعلان کیا گیا کہ چونکہ انتخابات کے اوپر ہارنے والی پارٹی کو اطمینان نہیں ہوتا تو ہمیں مل کر کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے اوپر سب کا اطمینان ہو جائے اور جو ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو بھی دیکھ لیے جائے اور باقی جو شکیں ہیں اس کو بھی دیکھ لیے جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثبت تبدیلی ہے جس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن متحدہ نہ بھی رہے جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو 2 بڑی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی، ان سے الگ الگ بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور چھوٹی پارٹیوں سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپوزیشن کو متحدہ طور پہ بھی چاہتے ہیں کہ ان سے بات چیت ہو، اگر وہ الگ الگ بات کرنا چاہیں تو بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، مسلسل مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سیاسی میچورٹی ہے یا یہ مکمکا ہے؟ چانڈیو صاحب، اب بال جو ہے وزیر اعظم نے، پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن کے کورٹ میں پھینک دی ہے. جیسے اجاز چودھری صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا اتفاق نہ بھی ہو، مثال کے طور پہ آج پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا آل پارٹیز کانفرنس کا جو شہباز شریف کی ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کی اس پیپلز پارٹی کے مائنس ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کی اپنی آل پارٹیز کانفرنس انتخابی اصلاحات پہ کامیاب ہو سکتی ہے اور اس سے بڑھ کے وزیر اعظم کی آفر قبول کرتی ہے پیپلز پارٹی ڈائیلاگ کی؟ پہلی بات تو یہ کہ اتنی کوئی جلدی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کی بات پر، اتنا جلدی اعتبار کر کے ان کی بات میں لگ جانا اتنی جلدی پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگی. اچھا. کیونکہ وہ پہلے کبھی سنجیدہ نہیں رہے. اب اگر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب نے پہلے ہی تقریروں میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. لیکن خان صاحب ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر سے، تو ہم کیسے ہاں اب اگر اس کے بعد کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی بڑے کمال ہو گیا ہے جو خان صاحب میں تبدیلی آ گئی ہے تو ہمیں کیا ہے، ہمیں ملک چلانا ہے. ہم اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے. پیپلز پارٹی تو کبھی انا کا مسئلہ کسی بات پر، ہم آگے بڑھنا اگر بہتر سمجھتے ہیں تو قومی مفاد میں 2 قدم پیچھے ہٹنا بھی ہم برا نہیں سمجھتے. ہم ملک کے ہر بات میں بننے کا یہ لہجہ ہمارا ہے ہی نہیں. گالیاں ہم دیتے نہیں، ہمارا لہجہ خالص سیاسی ہے. بلاول صاحب عمر کے چھوٹے ہیں لیکن ان کی تقریر تو دیکھیں کتنی مدبرانہ ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں بڑے سینئر لوگ بیٹھے کیا گفتگو کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ذاتیات پہ بات کرتے ہیں. بلاول صاحب، آصف صاحب کبھی ذاتیات پہ بات نہیں کرتے، ہم کبھی گالی نہیں دیتے. سیاسی تنقید کرتے ہیں، شدت ہے، تنقید میں بھی شدت ہے. لیکن آج بات ہو رہی تھی بھائی آج بلاول صاحب، میں نے کہا وہ لفظ تو بتائیں. آج بلاول بھٹو اور شاہ محمود کے درمیان جو تکرار ہوئی ہے، شاہ محمود تو ٹھیک ہے لیکن کوئی لفظ تو بتائیں جو غیر پارلیمانی ہے. انہوں نے ویسے بندر کہا اور کارٹون کہا جو کہ پھر اسپیکر نے حکومتی اراکین، انہوں نے کہا بندر ہیں، کارٹون ہیں، جو کہ پھر اسپیکر نے ایکسپینڈ کروا دیا. آپ کو پتہ ہے کرتے کیا ہے؟ جو بولنے نہیں دیتے، جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. 2-3 لاڈلے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے،
وہ تو حد سے گر کر بات کرتے ہیں، وہ تو اخلاق سے گر، عزت نفس بھی تو بھی کوئی چیز ہے۔ بے شک سیاسی اصول ان کو اپنانا چاہیے، سیاسی اقدار کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن کوئی شرافت بھی تو ہونی چاہیے۔ اب سندھ میں جو بات کرتے، کل چرپائی لے کے چلے گئے اسمبلی میں، جو وزیر اعلیٰ کے لیے جو بولتے ہیں آپ سنیں تو صحیح ان کی تقریریں، اور یہاں جو ہے ہمارے دو لاڈلے، میں تو ان کو کچھ نہیں بولتا ہوں، ان کو تو جو بولتے ہیں۔ کن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کے دوست رانا صاحب، کیا نام ہے رانا صاحب کا؟ وہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا ان سے ایسی باتیں، وہ سینئر ہیں، وہ کہہ بھی سکتے ہیں۔ لہجہ ٹھیک کرنا پڑے گا مجھے۔ آج ٹی وی والے لیکن آج تو عمران خان صاحب نے کوئی حملہ نہیں کیا، آج کی میں شکایت بھی نہیں کر رہا، لیکن آپ لوگوں کو اعتبار بھروسہ نہیں ہے، بھی نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ لیکن وزیر اعظم نے دعوت دی ہے تو اس پر تو یقین کر لینا چاہیے، ماضی میں جتنے اور قومی اسمبلی میں دعوت دی ہے۔ ماضی میں جتنے وعدے کیے ہیں، جتنی باتیں کی، وہ وزیر اعظم ہی نے کی ہے نا۔ میں آپ سے ایمانداری کے بہت کم ہی جھوٹ بولتا ہوں، بہت کم بولتا ہوں، اور بڑا موقف رکھتا ہوں ایمانداری ساتھ۔ ساری ذمہ داری حکومت کی ہے، ساری ماحول کو ٹھیک کر کے ملک کو آگے چلانے کی ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے۔ اگر وزیر اعظم اپنا لہجہ ٹھیک رکھیں گے، رویہ، میں تو کہتا ہوں آپ کو اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانے میں کیا پریشانی ہے؟ آپ بلاول صاحب کی آج تو ہاتھ ملانے سے بڑھ کے وزیر اعظم صاحب نے خود آگے بڑھ کے دعوت دے دی کہ جی آئیں بیٹھے، انتخابی اصلاحات کرتے ہیں، ٹیبل کے کراس کرتے ہیں۔ ایک تو مجھے لڑائی ہے آپ سے، آپ صرف آج کی بات کر رہے ہیں، آج کی بات نہیں ہے نا، کل کیا ہوگا؟ کہیں سے تو آگے بڑھنا ہے۔ کل ہم بڑھنے کو تیار ہیں، کل بھی تو رویہ دکھائے نا۔ وہ جو کہتے ہیں یو ٹرن لینا بڑے عظیم لیڈروں کا کام ہے، ہم تو ڈرے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں کہ کل نہ پھر یو ٹرن لے لیں۔ میں تو کہتا ہوں خان صاحب کو یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ اعتبار نہیں ہے اور گارنٹی کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے وزیر اعظم صاحب، آپ کی، ملک کو آپ نے آگے لے جانا ہے، سب کو ملا کر آپ کو چلنا ہے، سب کو اپنے بازو میں رکھنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رویے سے بھی آپ کو شکایت ہے اور نون لیگ کے رویے سے بھی آپ کو شکایت ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے جو کل شہباز شریف کے بارے میں بھی کہا، آج بھی انہوں نے قدرے نرم الفاظ میں، لیکن انہوں نے پھر وہی کہا کہ جی افسوسناک ہے کہ کل نون یہاں موجود نہیں تھی۔ پھر آپ لوگوں نے ان کی، شہباز شریف کی، اپوزیشن لیڈر کی، اے پی سی کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ دیکھیں ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے، لیکن جب بھی موقع آتا ہے ان کو بہادری دکھانے کا، یہ بہادری نہیں دکھاتے، یہ ناداں گر جاتے ہیں سجدے میں جب وقت قیام آتا ہے، نہیں دکھاتے بہادری۔ بات کرنی ہو چھپ کے تو چھپ کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ آدمی کو ذرا بھرم بھی اپنا رکھنا چاہیے، ہم نہیں کرتے، ہمارا موقف کھلا ہے، ہم ڈر کے نہیں بولتے۔ بلاول صاحب کی گفتگو سن لیں، آصف صاحب جس انداز سے بولتے ہیں کھل کر، ہم یہ نہیں، ہاں غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوتی، میں اس کو نہیں کہ غلطی ہم سے نہیں ہوتی، لیکن موقف ہمارا، رویہ ہمارا، آگے لے کے چلنے کا جذبہ ہمارا، پاکستان میں اپوزیشن کو مضبوط کرنا، سیاسی اقدار کو مضبوط کرنا، یہ ہمارا شیوا ہے۔ آپ کے جواب مکمل ہو گئے۔ میں چودھری جعفر اقبال صاحب، ایک تو پاکستان تحریک انصاف سے جتنی بھی شکایات ہوں، لیکن نون لیگ کے رویے پہ خاص طور پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں مسلسل، ایک تو بجٹ کے سیشن میں غیر حاضری اور ایک بہت بڑے تعداد میں اراکین کی غیر حاضری، پھر آج آپ لوگوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ عمران خان صاحب کی سپیچ ہونے دی، کسی نے چپ کروایا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو بہت شکریہ۔ اعجاز چوہدری صاحب نے ذکر کیا کہ اسپیکر صاحب سب کو لے کے بیٹھے اور بات چیت ہوئی۔ اسپیکر صاحب نے ہی چپ کروایا؟ جی مجھے اگر جملہ مکمل کر لینے دیں تو ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اس سے پہلے آپ بہت سارے وفاقی وزراء کی گفتگو، ان کی ٹویٹس دیکھیں تو وہ درخواست کر رہے تھے بار بار کہ اگر اپوزیشن خاموش رہے وہ گارنٹی دیں۔ وہ این آر او مانگ رہے تھے، وہ معافی مانگ رہے تھے، وہ ترلا کر رہے تھے، وہ گزارش کر رہے تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ سہمے ہوئے تھے، وہ دبکے ہوئے تھے، وہ وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ G11 بھی جب آئے تھے میں نے وہ پکچرز بھی دیکھی، وہ بازار میرے سامنے ہے، پورا شہر سنسان کر دیا، گلیاں ہو جن سنیاں تو مرزا یار پھرے، بس اکیلے ہم پھرے۔ اب ہم نے سوچا کہ چلیں، ہم نے تنقید کی، ہم نے ہوٹنگ کی، ہم نے نعرے لگائے، وہ نعرے پہلے بھی لگتے رہے اور آج بھی لگیں گے، اور ہمیشہ حکومتی اراکین اور وزراء کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتی ہے ہوتی، ایسا نہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے کتاب اٹھا کے نہیں ماری، ہم میں سے کسی نے گہراؤ نہیں کیا، ہم میں سے کسی نے بلو دا بیلٹ کوئی لفظ نہیں بولا، کبھی بھی نہیں بولا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ شاہد خاقان صاحب جیسے سینئر آدمی کھڑا ہوا اور فیصل واؤڈا صاحب جو بظاہر سیاسی قد بہت بڑا ہے لیکن اپنے اصولوں کے اعتبار سے وہ کسی سیاسی کارکن سے بھی میچ نہیں کرتے، وہ پیچھے بیٹھ کے ڈسک پہ جا کے چور چور کر رہے تھے،
तो शाहिद साहब ने क्या कहा, जो मुझे चोर कहेगा मैं उसके बाप को चोर कहूँ, मजबूरन कहना पड़ा, शट अप कॉल दी एक फेडरल मिनिस्टर को। मैंने ये नहीं देखा पहले उसे। लेकिन ये फिर भी जस्टिफाइड नहीं है। अब आप आ जाएं, कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई भी रवैया इस किस्म का जस्टिफाइड नहीं है। वजीर आजम साहब की आज की गुफ्तगू और जिसके शहर में पूरा सोशल मीडिया और आप भी जो इस वक्त हम जो है शहर वो में नहीं है, सिर्फ सवाल कर रहे हैं, हमें शहर में गिरफ्तार कर रहे हैं। हम शहर में हैं, आप लोग शहर में, ये आप लोग वही वाकई इतने शहर में हैं कि वहीं पे बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। ये वही हम नहीं, हम बैठे, हम इरादतन बैठे कि हम जरा सुने कि जनाब वज़ीर आज़म क्या कहते हैं। अगर आप उस कंटेंट पे बात करेंगी तो मैं उसके ऊपर भी घंटों बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये वही इमरान खान साहब हैं जिनके यहाँ चल के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ घर गए थे। हमारी रवायात हैं, हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं, सियासी मुखालफत करते हैं लेकिन एहतराम करते हैं, एहतराम वाजिब है। चल के गए थे, लेकिन 5 साल में कोई एक मौका बता दें कि तुर्किश प्रेसिडेंट आए, चाइनीज प्रेसिडेंट आए, यमन में फौज भेजने का मामला हुआ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला हुआ, CPAC का मामला हुआ, 5 साल की प्रोसीडिंग्स में एजाज चौधरी साहब जाएं, लाइब्रेरी में पढ़ के आएं और आके कल हमें बताएं कि इमरान खान ने बतौर PTI के रहनुमा किसी एक जगह शिरकत की हो, किसी एक स्टैंडिंग कमेटी में, किसी एक ऐसे इशू के ऊपर वो बिल्कुल गैर हाजिर और ला ताल्लुक रहे। वो आज बतौर वजीर आजम भी उसी तरह गैर हाजिर और ला ताल्लुक हैं। कश्मीर पे बात हो वो असेंबली नहीं आएंगे, नामूस रिसालत पे बात हो असेंबली नहीं आएंगे। अभिनंदन को पकड़ा गया और अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि अस्करी इदारों के सरबराह आए और आके बैठ के बात करें। 2 एटमी कुव्वतें आमने सामने खड़ी हो गई हैं। वजीर आजम वो सिटिंग इन द चैम्बर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनकी विल और विश नहीं थी कि वो अपोजिशन के साथ बैठे और साथ कहते क्या थे कि मैं चोर और डाकुओं के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो मेरा ये भी सवाल है, मेरा ये सवाल है कि पिछली 2 रातों में हम किस पानी से नहा के आए कि हमारे साथ बैठना कबूल कर लिया, ये भी जरा वजाहत कर दें। क्या आज से हमें चोर और डाकू नहीं गिना जाएगा? क्या आज से हमें मुल्क लूटने वाला नहीं गिना जाएगा? क्या आज से हम गद्दार नहीं हैं? क्या आज इंडिया में हमारे कारखाने नहीं हैं? क्या आज हम मोदी के यार नहीं हैं? इसकी भी जरा वजाहत फरमा दें। इन सब बातों की वजाहत लेते हैं, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है और उसके बाद सवाल का जवाब लूंगे एजाज साहब से। बट ब्रेक पर जाने से पहले मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मौला बख्श साहब ने तो कह दिया कि जी पीपल्स पार्टी कभी भी कौमी मफाद के लिए पीछे नहीं हटेगी, हमेशा साथ बैठेगी। नून लीग इंतखाबी इस्लाहात की दावत दे दी, वजीर आजम के साथ बैठेंगे? जी, हमने तो जब ये स्टार्ट हुआ 2018 के इंतखाबात के बाद तो वजीर आजम साहब को दावत दी थी कि आइए जिन इश्यूज पे आप चाहते हैं मिलकर बैठना, बैठिए, बात कीजिए और मिल बैठ के। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने दावत दे दी ना, तो अब नून लीग इस दावत को कबूल करेगी। अगर वज़ीर आज़म अपनी दावत पे कायम रहे और खुद उस नशिस्त का हिस्सा बने, और अगर ये हो कि वो कहें जी आप फलां के साथ बैठ जाएं, फलां के साथ बैठ जाएं, खुद टाइम नहीं है, तो फिर हम भी मतलब ये शर्त है कि वज़ीर आज़म बैठे इंतखाबी इस्लाहात की जब तक वो नहीं बैठेंगे। एक कमेटी बनाई जाए, देखिए कमेटी नहीं होगी, देखिए कमेटी बनाई जाए। देखें बड़ी सादा सी बात है, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दोनों ऐवानों के स्पीकर और चेयरमैन की को चेयर में पार्लिमानी रहनुमाओं की कमेटी बनाई और वो हर मसले पे बैठे और हर मसले पे खुद प्राइम मिनिस्टर ने पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया और मिल बैठे। और फिर सबसे बड़ी बात वो जब ऐवान में दाखिल होते थे सारे वुज़रा को छोड़ के आगे खुर्शीद शाह साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनसे लेके और आखिरी सीट पे महमूद खान बैठे थे, उन सब से सलाम करके शेक हैंड करके फिर अपनी कुर्सी पे बैठा करते थे। लेकिन आप लोगों की शर्त बरकरार है कि वज़ीर आज़म खुद बैठें इंतखाबी इस्लाहात के लिए। संजीदा होंगे, बैठेंगे। देखिए वज़ीर आज़म ने लेके चलना है, अगर वो लेके चलना चाहेंगे तो सब साथ चलेंगे। मौला बख्श साहब, पीपल्स पार्टी की भी ये शर्त तो नहीं होगी कि वज़ीर आज़म बैठेंगे इंतखाबी इस्लाहात के लिए तो ही डायलॉग होगा? नहीं, पीपल्स पार्टी की शर्त क्या होगी, पीपल्स पार्टी क्या चाहेगी, कैसी बातें करेगी, वो मेरे कायद बता सकते हैं। मैं सियासी कारकुन को तजिया करके बता रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है कि वो पार्टी को मजबूत, यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ, वो ऐसा रवैया दिखाएंगे कि पार्टी उनकी दावत पे जाएगी। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इन अहम सवालात के जवाब लेते हैं एजाज चौधरी साहब से। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। सेंटर मौला बख्श चांडियो साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब, सेंटर एजाज चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। वेलकम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर मौला बख्श चांडियो साहब, सेंटर एजाज चौधरी साहब और चौधरी जाफर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, आपने बड़ी तहम्मुल के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ सुना है और बिल्कुल उसी तरह की मफाहिमत दिखाई है आपने जैसे आज इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली में दिखाई है। लेकिन कुछ बुनियादी सवालात छोटे छोटे रेज हुए हैं, दोहराने की जरूरत है या आप उनका जवाब दे दीजिए? मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की,
لیکن خریدا آپ کو معلوم ہے میں تو کبھی بھی اچھل کود میں نے نہیں کی. کوئی جتنی بھی تلخی سے بات کرے میں خاموشی سے سنتا رہتا ہوں, کسی کی بات کے دوران میں نہیں بولا. بے شک کوئی لیکن شک آپ نے دونوں احباب کی گفتگو سے یہ اندازہ آپ نے بھی لگا لیا ہوگا اور پوری قوم بھی لگا لی ہوگی کہ ایک کی میچورٹی کا لیول اور ہے اور دوسرے کی یعنی میں یہ نہیں کہتا میچورٹی ہے نہیں, لیکن اس کا لیول بہت پست ہے. دونوں باتوں کو آپ نے غور کیا ہوگا. یہ کس کی میچورٹی اور کس کا پست لیول آپ بات یہ کس کی یہ بات میرا خیال ہے ساری دنیا کو پتا ہے, نہیں، ساری آپ دنیا ذرا کو پتا ہے, اور میری آئندہ آنے والی گفتگو مزید وعدے کر دے چودھری صاحب گی, ایسے نہیں مزید ہوگا. وعدے کر دے گی. آپ سنتے تو جائیں, ہم سنیں گے, لیکن سنتے تو جائیں نا. یا صاحب ہم نے آپ ہماری کی بھی ذات عزت کے کا اوپر سوال کوئی ہے. بات نہیں کی. نہیں, ہماری عزت کا سوال ہے. میں نے بھی کسی کی ذات پہ بات نہیں آپ کی کی. ذات اور آپ کی میچورٹی اور میں آپ نے کی کسی کی ذات پہ بات نہیں کی. جی آپ نے ہم دونوں کی بات کی میں ہے, نے آپ کی گفتگو کے دوران بھی نہیں بات کی. لیکن آپ ابھی تھوڑا سا تو خیال آپ رکھیں نے نا جی. ہماری ذاتی بات کی میں ہے, نے آپ کی گفتگو جبکہ ہم نے ساری میں نے گفتگو کوئی میں آپ ذاتی کی بات ذات نہیں کے کی. متعلق اجاز کوئی صاحب ایسی اگر آپ بات واضح نہیں. کر دیں گے تو اچھا چلیں نہیں ہو بتا جائے دیں گا. میرا خیال ہے آپ کر لیں ذرا. میرا خیال ہے جعفر صاحب کو بات کر لینے دیں میری ذات کے اوپر. جی نہیں، کیجئے نہیں، بسم اللہ. اگر آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے میں تو نہیں پوری کر کر رہا. لیں. اجاز بھائی میں آپ تو کی کریں نا. ذات نہیں آپ کر رہے ہیں نا جی. دیکھیں میں نے کبھی میں نے کسی تو کی ذات پہ لیول آف بات نہیں کی. میچورٹی بتایا دو پولیٹیکل پارٹیز کا. یہ بھی ایک غیر چانڈیو مناسب صاحب ہیں, ایک آپ ہیں. اس میں سے اور کس کی آپ کے میچورٹی دونوں کا کے لیول درمیان آپ نے اتفاق رائے نہ ہونا اور پی ڈی ایم کی ستمبر سے لے کر آج تک کی جو تاریخ ہے وہ بالکل واضح طور پہ بتاتی ہے. آپ کی اسی بات کو اعجاز چودھری صاحب آپ کی اسی بات کو میچورٹی کے لیول کی بات کو غیر مناسب لیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے تو میں کیسے بات آگے بڑھاؤں گا. چلے آپ بات مکمل کریں, ہو سکتا ہے آپ کے جواب سے واضح ہو جائے کہ کس سے مراد آپ کی کیا تھی. آپ واضح کریں بات. آپ میری بات ہی نہیں کرنے دے رہے تو یہ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ میں اسے اندھیرے میں چھوڑ جاؤں گا کہ کون میچور ہے کون امیچور ہے. چلے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ واضح کر دیں, ہم سب سن رہے ہیں. میں بالکل واضح کرنے جا رہا ہوں. پی ڈی ایم کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے اور اس میں ایک حقیقت پسندانہ سیاسی رویہ وہ بالکل واضح ہے. جنہوں نے استعفے دینے تھے, جنہوں نے آر اور پار کرنا تھا, جو گڑی خدا بخش جا کے اپنا ناک رگڑ کے آئے, جو بہن اور بھائی کا تعلق بتاتے رہے ساری دنیا کو, آپ نے دیکھ لیا ان کو. اور یہاں نون لیگ آپ کی, یہاں نون لیگ مراد ہے. اس وقت بھی وہ یہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے, استعفے نہیں دینے چاہیے, ہمیں بائی الیکشن بھی لڑنے چاہیے, ہمیں سینٹ کا الیکشن بھی لڑنا چاہیے. تو کوئی فرق ہی نہیں آپ کو نظر آیا. بالکل واضح طور پہ فرق ہے. اور آج چانڈیو صاحب کی گفتگو میں اور میرے بھائی جعفر اقبال صاحب کی گفتگو میں بالکل واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے یا کوئی پیچھے ماضی کو چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن چودھری جعفر صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اعجاز صاحب, چودھری جعفر صاحب نے ایسی کوئی بات, انہوں نے کہا کہ جی وزیراعظم صاحب خود آ کے بیٹھے ہیں. میں عرض کرتا ہوں یہ تو آپ نے جج کرنا ہے نا جی, اور لوگوں نے جج کرنا ہے. اور میری سماعتوں سے بھی کوئی چیز ٹکرائی ہے, میں نے اپنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اس میں کوئی یعنی آپ بتا دیجئے کہ میں نے کوئی ایسی ناروا بات کی ہے. میں نے فیکٹس بیان نہیں کیے, بتائیے مجھے کوئی ایسی چیز کہی ہے جو فیکٹ سے متعلق نہ ہو. اور میں نے تو ایک انسانی وصف کی بات کی ہے, میں نے کوئی اور بات آپ کے سامنے نہیں کی. اعجاز صاحب بنیادی نقطہ, اعجاز صاحب اگر میرا ایک سوال لے لیں کہ بنیادی نقطہ تو چانڈیو صاحب نے بھی اور چودھری صاحب نے بھی, چودھری جعفر اقبال صاحب نے یہی رکھا ہے کہ جو وزیراعظم صاحب پر اعتبار نہیں ہے, وزیراعظم صاحب کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں بھی آج کی دعوت میں کہ نہیں, اور آئندہ وہ اپوزیشن کو چور ڈاکو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے, اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے کہ نہیں. چانڈیو صاحب یہی ہے, جعفر اقبال صاحب بنیادی نقطہ یہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر چانڈیو صاحب 5 تاریخ کی بائیکاٹ نہ کرتے تو پھر تو مجھے سمجھ آ جاتا کہ چانڈیو صاحب اور جعفر اقبال صاحب کی بات میں فرق نہیں ہے. اور جعفر اقبال صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے, ایک فرد یہاں سے اپنی بیماری کے حوالے سے چلا جاتا ہے کچھ بھی کہہ کے, اور یہاں پر ایک ضمانت دی جاتی ہے, اور وہاں جا کے اپنے وہ سٹے کو لمبا کرتا ہے, اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق 2 مقدمات میں وہ مجرم ہے, سزا یافتہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ مفرور ہے. اس کے باوجود یعنی باقی لوگ تو بڑے کمزور کردار کے, اور یہاں پر قیادت ہے بہت طاقتور کردار کی.
اور کوئی ڈرنے والا نہ ڈر اور بے باک ہیں اور باقی سارے کمزور اور ڈرپوک ہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا تھا کہ دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے دونوں پارٹیوں کے اندر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں کو الگ الگ ملنا چاہتے ہیں, ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, جو جس درجے میں آ کے ہینڈل ہونا چاہے گا. یعنی اگر مجھے آپ بتائیے غریدہ ایک بات کو درد دل سے سن لیں, یہ ملک تو لٹ گیا نا, اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے, فیٹ ایف کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں, اور ارب ہار روپیہ یعنی 25 ارب روپے کے بارے میں شہباز شریف فیملی کہتی ہے, جو دھیلے کی کرپشن نہیں کرنے والے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور کہاں چلے گئے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. یعنی کل ایک اکبر نامی کراچی کے آدمی کے اس کے اکاؤنٹ سے بیچارے نے بنیان زیب تن کر رکھی تھی, اربوں روپیہ اس کے اکاؤنٹ سے نکلا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ملک کو کسی نے آخر لوٹا ہے نا, تبھی تو عالمی برادری کے اندر منی لانڈرنگ جیسے ایک جرم کی وجہ سے وہ ہمیں اس سے کلیئر نہیں کر رہا ہے. سیاست بھی ہوگی لیکن جو بظاہر بیان کر رہے ہیں تو یہی بات بیان کر رہے ہیں نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ. میں نہ کوئی زیادہ اگر بات کروں تو دنیا کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں, ورنہ آپ پاکستان میں آ چکے ہوتے. اور کوئی کم از کم 5 افراد جو عدالتوں کو مطلوب ہیں وہ یہاں سے فرار ہو کے بیرون ملک پناہ لیے ہوئے ہیں. چلے اب ہمارے ملک کا نہیں ہے. آپ کی ساری بلے بازی کا نشانہ جو ہے وہ نون لیگ ہے, تو چودھری جعفر اقبال صاحب ذرا دے دیں جواب. میں نے کسی کا نام نہیں لیا, وہیں پہ آ گئی چور ڈاکو ہیں, میں نے کسی کا نام بات چیت کرنے کو تیار ہے لیکن چور ڈاکو آپ ہیں. کسی صاحب نے کہا قیادتوں کے جنوں میں جن کے قدم لہو سے رنگے ہوئے ہیں, قیادتوں کے جنوں میں جن کے قدم لہو سے رنگے ہوئے ہیں, اے لوگوں میں کیسے انہیں عزت مآب لکھتا. اب اگر پی ٹی آئی کے لوگ یہ کلیم کریں کہ وہ پاک صاف ہیں, استغفر اللہ, اگر وہ یہ کریں کہ منی لانڈرنگ پچھلی حکومتوں میں ہوتی رہی, اگر وہ یہ کلیم کریں کہ ہم بجلی مہنگی بیچتے رہے اور ہم مہنگے منصوبے لگاتے رہے, اگر وہ یہ کلیم کریں کہ ہم سڑکیں بنا کے ملک تباہ کر رہے تھے اور انہوں نے ایجوکیشن میں پیسہ لگا کے اس ملک کی تقدیر سنوارنی تھی, تو پھر وہ ڈاکومنٹ میں کسے پڑھاؤں جو بجٹ کے نام سے پیش کیا گیا. کیا ہائر ایجوکیشن کا بجٹ اعجاز چوہدری صاحب فرما دیں کہ وہ نون لیگ کے دور سے زیادہ رکھا گیا؟ کیا ہیلتھ کا بجٹ نون لیگ کے دور سے زیادہ رکھا گیا؟ 3 سال سے جو منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, جو رشوت نہیں لی گئی, جو پیسہ ملک سے باہر نہیں گیا, وہ کہاں پڑا ہے, کہاں لگا ہے, مجھے بتا دیں. اور پھر مجھے یہ بھی بتا دیں, آپ لوگ ان کے مطابق تباہی اتنی کر کے چلے گئے ہیں. جی بالکل ہم کر گئے, لیکن غریدہ ان 3 سالوں میں ہم تباہی اتنی کر گئے کہ ان کو چینی 55 روپے پہ تھی وہ 110 پہ لے جانا پڑی, اور چینی چوری کرنے والا اس کے لیے انکوائری کمیشن کون بنتا ہے؟ میرے ایل این جی کی انکوائری کون کرے گا؟ نیب کرے گا, اور مجھے 2 سال اندر رکھ کے کرے گا. اور ان کی چینی چوری کی انکوائری ان کے ایک سینیٹر صاحب کریں گے, اور وہ بتائیں گے کہ کون پاک صاف ہے اور کون شفاف ہے. ان کو الیکشن کمیشن کہتا ہے اپنے فورن فنڈنگ کا حساب دے دیجئے, عمران خان صاحب بھاگے ہوئے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہو کہ اپنے گھر کو بنی گالا کو ریگولرائز کرنے کے لیے وزیر اعظم خود کابینہ کی میٹنگ چیئر کرے اور اپنے انلیگل گھر کو جو ہے وہ قانونی قرار دے, اور میرے مزدور کا ٹھیلا اور جھونپڑی گرے؟ وہ کب ہوا, کس دور میں ہوا؟ انکار کریں ذرا اس سے. یہ بتائیں کہ ان کے 3 وزیر صحت وہ کہاں ہیں؟ وہ ظفر مرزا صاحب جو انڈیا سے ادویات لانی تھی, لائف سیونگ, وہ وٹامنز اور وہ ملٹی وٹامنز لے کے آئے, وہ کہاں بھاگے, آج وہ کہاں ہیں؟ پھر مجھے بتا دیں کہ وہ عاصم سلیم باجوہ کی سادہ کاغذ پہ درخواست, عمران خان کون ہوتے ہیں 99 کمپنیز کو این آر او دینے والے؟ عاصم سلیم باجوہ کی درخواست پہ یہی کہا نا عمران خان نے کہ میں مطمئن ہوں. کہاں نیب بیٹھا ہے, کہاں ایف آئی اے بیٹھی ہے؟ کیا وہ صرف اس لیے ہے کہ نون لیگ کو پکڑے گی؟ میاں نواز شریف صاحب باہر گئے, آپ کے اندر دم خم تھا, آپ نہ اجازت دیتے, آپ 50 روپے کا شورٹی بانڈ نہ قبول کرتے, آپ اگلی عدالت میں جا کے چیلنج کرتے. عدالت نے مفرور قرار دے دیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیٹسٹ ان کو فیوجیٹیو قرار دے دیا ہے. دیکھیں ہم اس کو آگے, یہ سب ہوا. اب سیاسی بیان بازی چھوڑ دیں, اب تو عدالت مفرور کہہ رہی ہے. دیکھیں عدالت وہی عدالت ہے جس کے اندر جسٹس شوکت صدیقی آج ریٹائر ہو گئے انصاف مانگتے مانگتے, کسی نے ان کا کیس نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ اور وہی عدالتیں ہیں
نواز شریف کا نام آئے تو وہ بالکل سر پہ اٹھا کے بیٹھ جائیں گی اور عاصم باجوہ کو کوئی بلانے کے لیے تیار نہیں یہ توہین عدالت ہو سکتی ہے یہاں بلا لیں مجھے توہین عدالت میں، وہ میرے سے تنخواہ لیتے ہیں، میں ٹیکس پیئر ہوں، میں کسان ہوں اس ملک کا گریدہ، میں غلہ اگاتا ہوں زمین کا سینہ چیر کے، یہ جج بڑی ہوں، سخت بات آپ ویسے جرنیل کر رہے ہیں۔ ہوں، بیوروکریٹ ہوں، وزیر اعظم ہو، وہ اس کا دفتر میرے پیسے سر یہ سے بڑی چلتا سخت ہے۔ بات آپ ویسے کر اگر رہے وہ ہیں میرے مفادات کے مطابق دیکھیں میں نے آئین کے پھر تحت انہیں پاکستان حق تحریک دیا ہے۔ انصاف جو کہتی ہے کہ جو فیصلے آپ کے حق میں آئے وہ آپ کے سر آنکھوں پہ، جو آپ کے حق میں نہ آئیں تو وہاں پہ پھر آپ عدلیہ کے خلاف دیکھیں باتیں ہمارے شروع کر دیتے خلاف ہیں۔ جو فیصلے آئے ہم نے اپیلیں کی، ہمارے خلاف فیصلے آئے وزارت عظمیٰ کی کرسی گئی، ہمارے خلاف فیصلے آئے ہم جیلوں میں، شاہد خاقان صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہے، عدالتی فیصلے پہ رہے، سعد رفیق صاحب کتنا عرصہ رہے، عدالتی فیصلے پہ رہے، سلمان رفیق صاحب رہے، آپ حمزہ شہباز صاحب رہے، مریم نواز صاحبہ رہیں، کیپٹن صفدر رہے، مفتاح اسماعیل رہے، احسن اقبال رہے، کیا جرم تھا؟ اگر کوئی ثابت ہوا ہے تو لائیے سامنے، بتائیے ہمیں۔ اور جنہوں نے چینی چوری کی، جنہوں نے آٹا چوری کیا، وہ آج دندناتے پھر رہے ہیں۔ سر سوری آپ کو کٹ ان کر رہی ہوں، چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان کتنی تلخی ہے، ماضی کی طویل ماضی کی ایک تلخیاں، وہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے اسی پروگرام میں دیکھ لی۔ تو کیا یہ پارٹیز اکٹھی بیٹھ سکیں گی یا بات کر سکیں گی عوام کے مسائل کے لیے، انتخابی اصلاحات کے لیے؟ سینٹر مولا بخش چانیو صاحب سے ان کی پارٹی کا موقف جانیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، میرے ساتھ موجود ہے سینٹر مولا بخش چانیو صاحب، چودھری جعفر اقبال صاحب اور اعجاز چودھری صاحب۔ چودھری جعفر اقبال صاحب نے بڑی کھری کھری بڑی سخت باتیں کی ہیں، لیکن مولا بخش چانیو صاحب کیا اس ماحول میں ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آج اسمبلی کا ماحول بڑا اچھا رہا، لیکن یہاں پر بات چیت کر کے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان بہت مشکل نظر آ رہا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ ایک تو کل قومی سلامتی کمیٹی کا بہت اہم مسئلہ افغانستان کا ایشو، پاکستان پہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ان بڑے بڑے امور پہ اپوزیشن عمران خان کا ساتھ نہیں دے سکتی؟ انہوں نے کوئی گڑبڑ والی بات نہیں کی، انہوں نے جو شک و شبہات ہیں ان کا تذکرہ کیا، یہ نہیں کہا ہم نہیں بن سکتے، بات نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا یہ پہلے یہ کریں اور ایمانداری سے کریں، بات یہ ہے۔ میں نے بھی یہ کہا کہ اپنی ساکھ کو دیکھیں۔ اب تیسری بات آپ جو پوچھی تو، لیکن اس میں کوئی ہے نہیں شک کی بات، ان کو پہل کرنی ہے، غریدہ بی بی حکومت کو پہل کرنی ہے۔ میں نے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں جناب خدا کے واسطے وزیر اعظم صاحب کو کہیں اپنی زبان ٹھیک رکھیں، اپنا لہجہ ٹھیک رکھیں، باتیں ٹھیک رکھیں، اپوزیشن کے لیے باتیں اچھی کریں، کوئی دشمنی تھوڑی ہے۔ بلاول صاحب یا عمران خان صاحب یا چودھری ہمارے شہباز شریف صاحب کی زمینیں ان کی سانجھی ہیں، ان پہ لڑائی ہے، ایسا تو نہیں ہے، سیاسی موقف ہے، لیکن سیاسی ماحول بہتر بنتا ہے گفتگو سے۔ میں وہی گزارش کر رہی تھی کہ یہاں پر جو ڈیبیٹ دیکھنے میں آئی ہے، کیا اس ڈیبیٹ کے تناظر میں ظاہر ہے یہ باتیں شہباز شریف کے بیک آف دا مائنڈ میں بھی ہیں، بلاول بھٹو صاحب کے بھی، زرداری صاحب کے بھی، عمران خان صاحب کے بھی، تو ان سب چیزوں کے ساتھ کیا بیٹھ سکتے ہیں؟ اور ایسے ماحول میں کہ جب ملک کو بہت بڑے بڑے مسئلے، جس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ افغانستان کا ہے، کہ اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی، پاکستان پہ اثرات کیا ہوں گے؟ آج سویرے ہی افغانستان سے حملہ بھی ہوا۔ ہمیں ان کو ثبوت دینا ہوگا کہ وہ پاکستان کے بنیادی معاملات پر سنجیدہ ہیں۔ اب تک تو کوئی بات ایسی نظر نہیں آئی، اتنے بحران گزرے ہیں، انہوں نے مذاقیں اڑائی ہیں، اپنی بھی مذاق اڑائی، لیڈر اپوزیشن کی بڑھائی، لیکن وقت گزر گیا۔ ہم ماضی کو چلو نہیں چھیڑتے، لیکن مستقبل تو بہتر کریں، حال کو تو ثبوت اچھا دیں، حال میں تو بات اچھی کریں کہ ہمارا اعتماد بڑھے۔ آج بھی اگر مذاق اڑائیں گے اور آپ کے مسخرے وزیر دو تین، وہ مسخرے ہیں دو تین جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ چمٹ جاتے ہیں اپوزیشن کو، ان کا لہجہ دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، گالیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک دو آدمی ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اللہ کر خوش رہیں، وہ پورا وجود ان کا گالی بن گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ پہل کریں۔ بھی اگر آپ اتنے اچھا پروگرام کر رہی ہیں تو اس میں آپ کا بھی رول ہے۔ اگر آپ سنجیدہ ہو کر نہیں ہم سے بات کریں گی، ہمارے لیے زبان استعمال اچھی نہیں کریں گی، بولی نہیں بولیں گی اچھی، ہم کیسے کریں گے؟ لڑائی ہوگی۔ دو تین پروگراموں میں لڑائی ہوتی نہیں ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ لہجہ ان کا اپنا بھی ٹھیک ہوتا ہے نا۔ ہم یہ کہتے ہیں چودھری صاحب کو، چودھری صاحب ہمیں آپ کے لیے عزت ہے، آپ کے وزیر اعظم کو ہمارا وزیر اعظم بھی بننا چاہیے۔ اور میں آج بتا رہا ہوں چودھری صاحب میرے بھائی ہیں، علاقائی سیاست کرنے لگے عمران خان صاحب، جو سندھ میں سیاست کر رہے ہیں وہ سندھ کی سیاست نہیں کر رہے، وہ ایک خاص گروہ کی سیاست کر رہے ہیں، وہ نہیں چلے گی۔ ایم کیو ایم کے وارث بننے کی کوشش نہ کریں،
ایم کیو ایم کی طاقت کو اپنی طاقت بنانے کی کوشش نہ کریں. آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے, آپ پاکستان کے لیڈر بنے. ہمیں کوئی لڑائی نہیں ہے, اختلاف ہے, سیاسی اختلاف ہونا چاہیے, یہ تو سیاست کے لیے ضروری ہے. مجھے ایک سوال کی اجازت دیں کہ یہی آج پاکستان تحریک انصاف نے, شاہ محمود قریشی نے بھی یہی اعتراض اٹھایا جب بلاول بھٹو نے پارلیمانی روایات یاد دلائیں قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو, تو پی ٹی آئی نے جواباً کہا کہ جی سندھ میں تو آپ اپوزیشن لیڈر کو بات ہی نہیں کرنے دیتے, تو یہ کون سی پارلیمانی روایات؟ ابھی بات میرا جواب سن لیں کہ میں سندھ کا ہوں, وہ ان کو بیان دینا ہے, لائق ہی نہیں ہے وہاں کے اپوزیشن کے لیڈر تقریر کرنے کے لیے. جس انداز سے وزیر اعلیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں, جو زبان وزیر اعلیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اسی بنیاد پہ اپوزیشن لیڈر سے تقریر کا آئینی پارلیمانی حق چھین لیا؟ ہرگز نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں ان کے رویے پہ تنقید کر رہا ہوں. اگر آپ یہ تنقید کرو گے تو وہاں بھی پیپلز پارٹی کے اتنے سارے ممبر ہیں, وہ بھی احتجاج کریں گے. آپ جس انداز سے وزیر اعلیٰ سے بات کرتے ہیں, آپ کے جو الفاظ ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے, یہ شایان شان ہے اپوزیشن لیڈر کے. دراصل آپ ایک دو کو چھوڑ کے, میں چودھری اعجاز صاحب کو کہہ رہا ہوں, وہ بڑے سنجیدہ حلقے سے ادھر آئے ہوئے ہیں, ان کا لہج سوچ ان کی کچھ اور ہے, لیکن باقی بچکانہ جو سیاست کر رہے ہیں اس کا اثر پڑا ہے. چودھری صاحب آپ ان کو سمجھائیں, یہ سنجیدہ بات کریں, ان پر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. کچھ وفاقی وزیر بن گئے, کچھ مرکزی رہنما بن گئے, کچھ اپوزیشن کو چلانے والے بن گئے. وہ اگر بچوں جیسی باتیں کریں گے, بلاول صاحب کے لیے جو لہجہ استعمال کریں گے, آصف صاحب کے لیے جو لہجہ, یہ تو ہمارے لیے ناقابل قبول ہوگا. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. غریدہ بی بی, پیپلز پارٹی کے بغیر اپوزیشن بے معنی ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کے بغیر اپوزیشن بے معنی ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکے گی جو قومی مفاد میں بہتر ہو. اور آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا, انتخابی اصلاحات پالی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور ابھی پی ڈی ایم تو ویسے ہی مائنس پیپلز پارٹی تحریک چلا رہی ہے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. پی ڈی ایم ہماری اپنی ہے, جماعت ہے, وہ کیا تحریک چلا رہی ہے, وہ کیا ہے, وہ آپ بتا دیں. لیکن میں کھلا کہہ رہا ہوں, اپوزیشن پیپلز پارٹی کے بغیر بے معنی ہو جائے گی. اپوزیشن اور حکومت کے سارے قومی مفادات کے فیصلے, پیپلز پارٹی اس میں اپوزیشن کی دوسری جماعتیں بھی ان کے بغیر نہیں چلے گی. دنیا کے کس ملک میں اپوزیشن کے بغیر حکومت کامیاب ہوتی ہے؟ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو بس کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. اعجاز چودھری صاحب اب آپ فرما دیجیے. میری باری آئی ہے تو آپ کا ٹائم نہیں آپ میں بھی غریدہ ختم ہو گیا تھا, پلیز. لیکن اس کے باوجود آپ کو ٹائم پورا, اس کے باوجود آپ کو ٹائم پورا ملتا ہے, پورا ٹائم لیجیے. دیکھیں میری بات سنیں, اتنی زیادہ باتوں کا جواب تھوڑے ٹائم میں نہیں, شاید میں کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو چونکہ ایک چانڈیو صاحب نے سنجیدہ بات کی ہے اور ذرا یعنی قابل غور ہے کہ جی عمران خان نے علاقائی سیاست شروع کر دی ہے. عمران خان اور اس کی پارٹی واحد پارٹی ہے کہ جو ملک کی ہر اسمبلی کے اندر موجود بھی ہے اور اس کی حکومت بھی یعنی وفاق 2 صوبوں اور تیسرے میں یعنی ایک اتحادی کے طور پہ موجود ہے. اس لیے اسے یہ کہنا کہ اس نے کوئی علاقائی سیاست شروع کر دی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ساتھ تو 3-4 پارٹیاں الحاق کے اندر ہیں اور جو کولیجن گورنمنٹ ہو وہ علاقائی سیاست نہیں کرتی, اس لیے میں اس کی 100% تردید کرتا ہوں. دوسری بات یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح چانڈیو صاحب چاہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کی اور بلاول کی عزت کی جائے, اسی طرح تحریک انصاف کے کارکنان اور ارکان بھی یہی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی عزت کی جائے, اس کے اوپر عامیانہ اور رقیق حملے کیے جاتے ہیں وہ نہ کیے جائیں. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ کہا تھا کہ سارے جو گالم گلوچ کے واقعات تھے, جس دن ماں بہن کی گالیوں کو کہا گیا کہ پنجاب کا کلچر ہے, وہ الگ سے لے کے یہ فوٹیج موجود ہے, دیکھ لیں. جو جس کا یعنی قصور ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ گالیاں دینی کس نے شروع کی اور وہ کتابیں پھینکنی کس نے شروع کی. حالانکہ یہ ماضی کی بات ہے, میں آج نہیں چاہتا تھا کہ ماضی کی طرف جائے, لیکن اگر یہ چاہیں کہ پتہ چل سب کے کردار کا تو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اس کا کیا تھا. سملرلی جو کچھ سندھ اسمبلی میں ہوا, دیکھیں نا, آپ ہمیں تو نصیحت کرتے ہیں کہ سب گالم گلوچ سننے کے باوجود آپ کو گفتگو کا موقع دیا جائے, لیکن یہ آپ وہاں پر تو نمونہ نہیں پیش کر پائے نا جی سندھ اسمبلی کے اندر. اس کے علاوہ جعفر صاحب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, انہیں شاید یاد نہیں رہا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ صوبوں میں ڈیوالو ہو گئے ہیں
اور ان کے بجٹ سے کہیں زیادہ بجٹ ہے پنجاب کے اندر، ہیلتھ کے اندر بھی اور ایجوکیشن کے اندر بھی. اور ان کو میں یاد دلا دوں، ایک ایسی فیسلٹی کے طور پہ کے پی کے میں مکمل 100% ہو چکا ہے اور پنجاب میں ابھی 20% ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک غریب آدمی کے پاس جو اپنے علاج معالجے کا سوچ نہیں سکتا، بیمار پڑ جائے تو گھر بک جاتے ہیں، زیورات بک جاتے ہیں خواتین کے، اس کے لیے صحت کارڈ 31 دسمبر تک موجود ہوگا. اس کا کوئی متبادل ہی ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہے چینی کا ایشو، اس پہ کبھی بھی بیک آؤٹ نہیں ہم نے کیا. چینی بھی 75% ہماری اپوزیشن کی ملکیت ہے. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ سستی بیچی جا سکتی ہے تو اس قوم کے سر پہ احسان کریں، یہ پرانی قیمت پہ بیچنا شروع کر دیں. اور یہ جب بھی سارے تقریر کرتے ہیں، میری گفتگو کا دوران نہ بولیں، جب بھی سارے تقریر کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ 34-35 سال وقفے سے حکومت کرتے رہے ہیں اور ہمارے 34 مہینے حکومت ہے، اور 34 مہینے کے اندر بھی کم از کم 15-16 مہینے کووڈ ہے، اور کووڈ میں بھی 5 ماہ یہاں پر کرفیو رہا ہے. جب تقابلی جائزہ لینا تو اس کا بھی ذرا اندازہ کر لیا کریں. اور جس طرح امریکہ کی کاپیلیسی کرتے رہے ہیں، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کے موقف کو جان لیں کہ وہ پورا ڈٹ کے کھڑا ہے. دونوں کے ادوار کے اندر ڈرون حملے ہوتے رہے. عمران خان نے کہا کہ میرے دور کے اندر کوئی ڈرون حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا اور ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ ان کو میں کیا کہوں گا، دنیا ان کو جان جاتی ہے. پہلے دن سے آج تک آئے انہوں نے وعدہ کون سا پورا کیا ہے؟ میں 3 چھوٹے وعدے چودھری صاحب کو یاد دلاتا ہوں. پروٹوکول کا وعدہ، پرائم منسٹر ہاؤس میں ادارے کا وعدہ، یہ اتنے چھوٹے چھوٹے وعدے، گورنر ہاؤس کو گرانے کا وعدہ. آج وزیر اعظم ہاؤس کے لیے 8 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور ہوئی ہے. گورنر ہاؤس کے گرانے کا وعدہ. چینی مہنگی کیوں ہوئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے بلا ضرورت چینی ایکسپورٹ اتنے غلط اور مجرمانہ معاہدے کر کے گئے ہوئے ہیں کہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا. اسی کا جواب دے رہے ہیں چودھری جعفر صاحب کے اندر سرکولر ڈیٹ بڑھ. چودھری جعفر صاحب اسی کا جواب دے رہے ہیں، ذرا کوئکلی پلیز. چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت وزیر اعظم عمران خان نے دی اور جو سیکٹریز نے کہا تھا اس سے زیادہ دی، جس وجہ سے بحران پیدا ہوا. سبسڈی وزیر اعظم کے دستخطوں سے ہوئی، وزیر اعظم کے دستخطوں سے ہوئی، اور عمران خان واحد مجرم ہے چینی ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اور گندم ایکسپورٹ کس نے کی؟ عمران خان نے اجازت دی بطور وزیر تجارت اور وزیر اعظم. تو آٹا مہنگا ہو گیا. جلدی جملہ بول دوں نا، یہ سارے گناہوں کی ذمہ داری ہم پر ڈالتے ہیں، ماضی کی حکومت، ان کے آنے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. سارے یہاں سے بھاگ گئے ہیں اور ہم سے توقع کا ہم تو نہیں، آپ سے کوئی توقع نہیں ہے کسی کو. بھاگ جائیں، آپ ہی جن کے فضل و کرم سے میں کسی کو کوئی توقع نہیں، جن کی تھی وہ بھی پریشان ہیں. کے باوجود اب تو نکے کے ابا بھی پریشان ہیں، ہم کیا کر بیٹھے. ہم انہیں پھر بھی کہیں گے کہ آئیں آگے بیٹھیں، نکے کے ابا بھی پریشان ہیں، بات کریں. میرے پاس فکر نہ کریں. فضل الرحمان کے گندے فکرے دہرانے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو جائے گا. اعجاز صاحب ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. پیچھے نہ لگیں، فضل الرحمان کے پیچھے نہ لگیں. اچھا اعجاز صاحب ٹائم بالکل ختم ہو گیا، ورنہ یہاں پہ ڈیبیٹ آپ انٹرسٹنگ. کیوں پریشان ہوتے ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو پھر؟ اچھا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. اعجاز صاحب بہت اعجاز صاحب ٹائم ختم ہو. ہم تو پریشان ہیں، آٹا مہنگی، چینی مہنگی، بجلی مہنگی ہو گئی. آج جون کے مہینے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، جون کے مہینے میں آپ کو لانے والے، ووٹ دینے والے، پہنچانے والے سب پریشان ہیں. چودھری صاحب، چودھری جعفر اقبال صاحب، سینٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، آئی وش کے ٹائم زیادہ ہوتا تو یہ ڈیبیٹ انٹرسٹنگ ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو اوور لیپ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ زحمت دیں گے اپنے ان قابل احترام مہمانوں کو. آج کے لیے بہت شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.